वेलकम बैक। लाहौर के मलिक इरफान ने 1997 में शादी की, लेकिन मामूली लड़ाई जल्द ही तलाक तक पहुंच गई। फैमिली कोर्ट ने बच्चों की देखभाल बाप की जिम्मे लगाई। बच्चे मां को मिलने गए और अब 3.5 बरस गुजर गए। तरस गया मलिक इरफान अपने बच्चों का चेहरा देखने के लिए। कहां गई मां बच्चों को लेकर, क्या गुजर रही है बाप पर? मजीद हकाइक जानने पहुंची दिन 5 की टीम मलिक इरफान के घर। कैसे गुजर रहे हैं मासूम फरिश्तों के बिना दिन रात इस बात के, आप भी देखिए। मेरी बड़ी बेटी है, उसका नाम है लारा, उसकी उम्र इस वक्त 12 साल है। छोटा बेटा है अब्दुल सबूर, उसकी उम्र इस वक्त 11 साल है। कोर्ट इसलिए रिकवर नहीं कर सकता कि एक तो जब से बच्चे लापता हुए हैं अब तक 4 गार्डियन जज जिस करंट अदालत में वहाँ पे चेंज हो चुके हैं। उसके बाद मेरा केस 2 दफ़ा ट्रांसफ़र हुआ है मुख्तलिफ गार्डियन जज के पास। जिन जज साहब के टेन्योर में मेरे बच्चे लापता हुए थे उनसे मेरा केस 1 माह के बाद ट्रांसफ़र हो गया था, वजह मुझे मालूम नहीं है। उसके बाद उस गार्डियन जज साहब के पास से भी तकरीबन कुछ 4 माह के बाद ट्रांसफ़र हो गया। 2 गार्डियन जज साहब उस वक्त नए आए थे। उसके बाद तकरीबन 2.5 माह के करीब गार्डियन जज ही कोई अवेलेबल नहीं रहे कोर्ट में। उसके बाद से अब जो करंट गार्डियन जज साहब हैं वो मौजूद हैं लेकिन 1.25 साल से। हर जज जो भी गार्डियन कोर्ट में आता है वो अपने प्रोसीजर को मुकम्मल करता है, नोटिस का तरीक़ाकार जो भी है। अब आके वो लेवल आया है कि पुलिस के कुछ अफराद के बारे में उन्होंने सख्त एक्शन लिया है। अब इसके बाद से शायद कोई उम्मीद है कि रिकवरी के चांसेस बनेंगे। गार्डियन कोर्ट में हमारे ख्याल के मुताबिक 4,500 के करीब केसेस हैं जो पेंडिंग हैं। उनमें से बाज़ केसेस ऐसे हैं जिनको गार्डियन कोर्ट में डिसीजन, लेकिन गार्डियन कोर्ट के साथ प्रॉब्लम है उसका केस कभी ख़त्म नहीं होता जब बच्चा 19 साल का ना हो जाए। एक डिसीजन लेना होता है गार्डियन कोर्ट ने, वो डिसीजन डिले होता है। इस वक्त बाज़ केसेस हैं जो 5-5 साल से डिसीजन से पेंडिंग चल रहे हैं। एक दफ़ा डिसीजन हो जाए उसके बाद बच्चों की मुलाकात, बच्चों का ईद पे बाकी त्योहारों पे मुलाकात के लिए तमाम एप्लीकेशंस गार्डियन कोर्ट में फ़ाइल होती हैं जो कि बच्चे की 19 साल की उम्र तक गार्डियन कोर्ट में ही फ़ाइल होनी है। उसके बाद बच्चा डिसीजन ले सकता है कि वो क्या करना चाहता है। उस वक्त तक हम गार्डियन कोर्ट में ही हैं। लेकिन जो असल प्रॉब्लम है कि गार्डियन कोर्ट में फ़ैसले ही नहीं हो सक रहे, वो इल्तवा की वजह शायद थोड़ा सा अदालत का नरम रवैया है इन मामलों में। बाज़ औक़ात तो गार्डियन कोर्ट में जो एप्लीकेशन फ़ाइल होती है उसके बाद नोटिस होते होते और दूसरी पार्टी के कोर्ट में आते आते तकरीबन 3-3.5 माह लग जाते हैं। ये कम अज़ कम अरसा है। उसके बाद जब केस की प्रोसीडिंग शुरू होती है उसमें इतना नरम रवैया होता है कोर्ट का कि एक जज साहब, एक वकील साहब जो उनसे तशरीफ़ लाते हैं वो तारीख लेके चले जाते हैं। पता चलता है कि तारीख 1 माह बाद की है। अब 1 माह के लिए वो केस पेंडिंग हो गया। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिनमें गार्डियन जज साहिबान थोड़ा सा तेज़ फैसला कर सकते हैं। थोड़ी सी तवज्जो करें तो चीज़ें तेज़ी से मूव हो सकती हैं।
لیکن ایسا نہیں ہوتا. بچے جائیداد تو نہیں کہ ان کو تقسیم کیا جائے. کیا کہا اس پر ملک عرفان نے؟ پرابلم یہ ہوتی ہے کہ گارڈین کوڈ میں بہت سارے کیسز تو دوسری پارٹی کو تنگ کرنے کے لیے ہوتے ہیں، جس میں بہت دیر سے احساس ہوتا ہے کہ بچے تنگ ہو رہے ہیں. بعض اوقات ہم گارڈین کوڈ مختلف لوگوں سے ملتے ہیں، ان سے درخواست کرتے ہیں کہ اگر کوئی آپ آپس میں طے کر لیں تو آپ کو گارڈین کوڈ نہیں آنا پڑے گا. ان سے ہمیں بڑے عجیب و غریب کمنٹ ملتے ہیں. بعض اوقات خواتین ہیں جو اس چیز سے انکار کر دیتی ہیں کہ جی نہیں، میں نے گارڈین کوڈ میں ملنا ہے. بعض اوقات والد ہیں جو انکار کر دیتے ہیں. گارڈین کوڈ تک پہنچتے ہم اتنے سخت دل ہو چکے ہوئے ہوتے ہیں کہ ہم یہ نہیں سوچ رہے ہوتے کہ ہم اپنے بچے کو بھی تنگ کر رہے ہیں، لیکن ہم دوسرے کو تنگ کرنے کے لیے ہر حد پہ چلے جاتے ہیں. گارڈین کوڈ میں موسٹلی مقدمات جو ان سے ہیں وہ اسی وجہ سے چل رہے ہیں کہ والد یا والدہ دونوں سخت دل ہو گئے. انہوں نے بچے کی بہتری نہیں سوچی، انہوں نے صرف اپنے آپ کو سوچا، اپنی انا کو سامنے رکھا، اس لیے وہ کیسز چل رہے ہیں. قصوروار ہوتے ہیں والدین اور کچھ ان سے بھی زیادہ ان کے خاندان، جو چیزوں کو اس نقطۂ نظر سے دیکھتے ہیں جس میں وہ بچوں کے بارے میں نہیں سوچ رہے ہوتے. وہ شاید صرف اپنے بیٹے اور اپنی بیٹی یا دو ان بچوں کے جو متاثر ہونے والے ہیں ان کے والدین کے بارے میں کمنٹ کر رہے ہوتے ہیں. والدین بھی کچھ بعض اوقات مجبور ہوتے ہیں کیونکہ ان کو اپنے خاندانوں کا ساتھ، اپنے خاندانوں کی قربت کی ضرورت ہوتی ہے، شاید بچوں کو سنبھالنے کے لیے یا پیسے. اس رو میں وہ بس آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں اور جب وقت آتا ہے تو پتہ چلتا ہے نقصان حد سے زیادہ ہو گیا. اس وقت بھی ان کو بچوں کا خیال نہیں آتا کیونکہ ہر والد یا والدہ یہ سوچتے ہیں کہ میں بچے پال لوں گا. نہیں، مشکل ہوتا ہے، آسان کام نہیں. بہت ہی قریب تھے لاریب اور صبور اپنی پھپھو کے، وہ بھی بس اب ان کی تصویریں دیکھ دیکھ کر خود کو تسلیاں دیتی ہے. جی بیٹی لاریب جو ماشاءاللہ 12 سال کی ہے، تو شی از دا فرسٹ چائلڈ ہو کولڈ می اما، بیکاز 2 دن کی تھی جب وہ چھوڑ کے چلی گئیں، پھر 3 ماہ بعد آئیں، پھر وہ آف اینڈ آن آتی جاتی رہیں. تو اس کی جگہ تو جی میری شاید اپنی بیٹی بھی نہیں لے سکتی. شی ہیز اے ویری امپورٹنٹ پلیس ان مائی لائف. اور مجھے نہیں پتا ہم زندگی میں کب ملیں گے، پر میں ہمیشہ یہ دعا کروں گی کہ اللہ میاں وہ جہاں بھی ہیں بہت خوش رہے، اللہ میاں اس کو اپنی امان میں رکھے، اور چاہے میرے پاس نہ بھی آئے لیکن زندگی میں بہت سکھ پائے. ہم انسان ہیں اور سب سے بڑی بات ہم مسلمان ہیں. اللہ کی رحمت سے تو کافر نا امید ہوتے ہیں، سو امید کیوں نہیں ہے؟ امید تو آخری دم تک ہے. انشاءاللہ ضرور آئیں گے. اگر ابھی چھوٹے ہیں، ابھی نہیں آ سکیں گے تو بڑے ہو کے آئیں گے. میں تب تک انتظار کروں گی جب تک زندہ رہوں گی، وہ جب بھی آئیں، کیونکہ میں ماں ہوں، میرا کام انتظار کرنا ہے. میں انتظار کروں گی اور وہ انشاءاللہ ضرور آئیں گے. ہمیں تو یہی نہیں پتا جی کہ وہ بچے ہیں کہاں. اگر آپ ایک چھوٹے بچے کو آؤٹ آف سٹی بھی لے جاتے ہو تو اس کو کوڈ ہی نہیں پتا، وہ کیسے ملا سکتا ہے. اور ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا جی پاکستان میں ہیں بھی کہ پاکستان سے باہر ہیں. ایک امید ہے، ایک آس ہے جس کے لیے لڑ رہے ہیں، اور جب تک زندہ رہیں گے لڑیں گے. گھروں کے مسائل کو عدالتوں میں گھسیٹ کر لے جانے کے اس بڑھتے ہوئے رویے پر کیا کہا لاریب اور صبور کی پھپھو نے؟ I really beg to those parents کہ پلیز خدا کے واسطے اپنے پرسنل ایگوز کے لیے ان بچوں کو اپنی انا کی بھیٹ نہ چڑھائیں. اور اگر آپ میں اتنی ایگوز ہے تو پھر ماں باپ نہ بنیں، کیونکہ جب آپ ماں یا باپ بن جاتے ہیں تو پھر ایگو کی آپ کی زندگی میں کوئی جگہ نہیں رہتی. پھر آپ کی زندگی میں جو کچھ بھی ہے وہ آپ کے بچوں کا ہے. آپ صرف اپنی میں کے لیے ان بچوں سے ان کا گھر چھینتے ہیں، فیملیز چھینتے ہیں، whether it's a father or mother، جو بھی، کیونکہ ہم پھر بچوں کو ایز اے پوزیشن ٹریٹ کرتے ہیں. اگر ماں کے پاس ہے تو وہ کہے گی یہ میری پراپرٹی ہے، میں اس کو شیئر نہیں کروں گی. اگر باپ کے پاس ہے تو باپ کہے گا یہ میری پراپرٹی ہے، میں شیئر نہیں کروں گا. حالانکہ بچے پراپرٹی نہیں ہے، وہ انسان ہیں. وہ تو معصوم آپ سے اپنا دکھ بھی نہیں شیئر کر سکتے. آپ کبھی گارڈین کورٹ میں جا کے دیکھیں. اور ہم لوگ اپنے وہی ٹور کے لیے اپنی این جی او کے سلسلے میں مائی فاؤنڈیشن کے لیے گئے ہوئے تھے ایک دن گارڈین کورٹ. تو ایک خاتون آئی ہوئی تھے اپنے بچوں کو لینے. میں نے ان سے بات کی تو وہ بہت ناراض تھیں کہ جی میرے بچے ملنا نہیں چاہتے. میں نے ان سے پوچھا آپ کے بچے کہاں ہیں؟ تو وہ کوریڈور میں، اب جہاں ماں ان کو نہیں دیکھ سکتی تھی، وہ اپنے باپ کے ساتھ اس قدر محبت سے کھیل رہے تھے. جو چھوٹی والی تھی اس نے تو اپنے باپ کا جو چہرہ تھا اس کو ہاتھوں میں پکڑا ہوا تھا. تو میں نے ان خاتون سے کہا کہ آپ پلیز ایک نظر آ کے اپنے بچوں کو دیکھیں کہ وہ اپنے باپ کے ساتھ کیسے کھیل رہے ہیں.
تو ان خاتون نے کہا کہ نہیں نہیں، یہ تو صرف کھلونوں کے لیے باپ کے ساتھ یہ سو وہ کہ ہم ان کو ایز این پراپرٹی ٹریٹ کرتے ہیں۔ عدالتی اور فیملی قوانین اور خصوصاً بچوں کی کسٹڈی کے حوالے سے بننے والے قوانین میں بہت ساری پیچیدگیاں پائی جاتی ہیں، جن کی وجہ سے والدین کی زندگیوں کے ماہ سال بچوں سے دوری میں کٹ جاتے ہیں۔ اسی بارے میں بات کی دن 5 سے ایک ماہر قانون نے بھی۔ سب سے تکلیف دہ مرحلہ گارڈین کیسز میں وہاں سے شروع ہوتا ہے جب نابالغ پہلی بار عدالت کے حکم پہ اپنی ماں یا اپنے باپ یا دادا دادی یا جو بھی لوگ اس کی کسٹڈی کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں ان سے ملنے کے لیے آتا ہے۔ یہاں ایک بات بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم لوگ جب بچے کو اس کے باپ یا ماں یا کسی بھی کنڈر سے ملوانے کے لیے عدالت میں لے کر آتے ہیں تو ہم اس کی برین پوائزننگ کرتے ہیں، اس کو بتاتے ہیں کہ وہ شخص جو تم سے ملنے آ رہا ہے وہ نہایت ہی ناپسندیدہ شخص ہے، جس وجہ سے عدالت میں نہایت بری سچویشن پیدا ہو جاتی ہے۔ مار پیٹ، شور شرابہ، بچوں کا اپنے ماں باپ کو ابیوز کرنا، ان تمام باتوں سے بھی بدازماں ہوا جا سکتا ہے جب ہم لوگوں کو موٹیویٹ کریں کہ عدالتی جنگ اپنی جگہ پر، لیکن بچے کے بہترین مستقبل کے لیے اس کو اس کے رشتہ داروں سے، باپ یا ماں سے متنفر نہ کیا جائے۔ گارڈین کورٹس میں کیسز کے التوا کی بنیادی وجہ لوگوں میں شعور کی کمی ہے۔ جب تک عدالتوں میں آنے والے لوگوں کو اپنے رائٹس کے بارے میں نہیں پتہ چلے گا، اس طرح کے معاملات جو بہت ہی پیٹی نوعیت کے ہیں بلا وجہ ڈیلے ہوتے رہتے ہیں۔ جہاں تک مقدمات کی ڈیلے کا تعلق ہے اس میں بے شمار عنصر ہیں جی، جس طرح پبلک کے لیے ان ٹائم سروس نہ ہونا، نوٹسز کا نہ ملنا، وکلا کا بروقت تیاری نہ کرنا، عدالتوں میں جوڈیشل ریولوشن کی وجہ سے اسٹرائکس کا ہو جانا، لوگوں میں اس شعور کا نہ ہونا کہ کس وقت آ کر اپنے حقوق کے لیے وکلا کو انتباہ کرنا ہے، یہ ساری باتیں مل جل کر ڈیلے کا سبب بنتی ہیں۔ ناظرین، والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو اپنی انا کی بھیٹ نہ چڑھائیں۔ بچے جائیداد نہیں کہ ان کو تقسیم کیا جائے۔ ہمیں معاشرے میں ایسے بڑھتے ہوئے رویوں کی نفی کرنی چاہیے۔ آئیے اب چلتے ہیں ان کالز کی طرف جن پر جاری ہے دن 5 کی انویسٹیگیشن۔ ہمیں پہلی کال موصول ہوئی ہے لاہور سے صفدر علی بات کر رہا ہوں لاہور سے۔ کچھ دن پہلے 2 مسلح افراد نے میرا موبائل فون، چین اور کیش وغیرہ مجھ سے چھین لیا نا۔ میں پولیس اسٹیشن گیا، انہوں نے میری ایف آئی آر درج نہیں کی، مجھے کہا کہ کر دیں گے، ابھی اتنے دن ہو گئے انہوں نے میری ایف آئی آر درج نہیں کی ہے۔ آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ میری مدد کریں۔ صفدر علی کی کال پر ہوگی تحقیق اور دلایا جائے گا حقدار کو انصاف۔ دوسری کال موصول ہوئی ہے ملتان سے نسرین کی۔ بات کر رہی ہوں ملتان سے۔ میں کالج میں پڑھتی ہوں، پچھلے کئی ماہ سے کچھ لڑکے میرا پیچھا کر رہے ہیں۔ پہلے تو میں نے اپنے گھر والوں کو بتایا، مگر میرے گھر والوں کے میرے ساتھ کالج آنے جانے پر بھی وہ باز نہیں آئے۔ ہم نے پولیس میں رپورٹ کروائی جس پر کوئی کارروائی نہیں ہوئی۔ میرے والدین کالج چھوڑنے کا کہتے ہیں کیونکہ ان لڑکوں کی وجہ سے ہم پریشان ہیں۔ پلیز میری مدد کریں، میں اپنی تعلیم جاری رکھنا چاہتی ہوں۔ نسرین کی کال پر پوچھا جائے گا ذمہ داران سے کہ کیوں ابھی تک انہوں نے ایکشن نہیں لیا ایسے افراد کے خلاف۔ اگلی کال موصول ہوئی ہے کراچی سے فہد کی۔ السلام علیکم جی، میں فائد بات کر رہا ہوں کراچی سے۔ جی ہماری گاڑی کو کراچی میں جو ہنگامے ہوئے تھے نا، اس میں جلا دیا گیا تھا، تو کئی ماہ گزر گئے ہیں، ہمیں کوئی امداد نہیں مل رہی وہاں سے۔ لوگ جو بار بار گاڑیاں، ہم لوگ یعنی کہ غریب آدمی ہیں، بار بار گاڑیاں نہیں خرید سکتے، تو حکومت کراچی میں اگر امن قائم نہیں کر سکتی تو کم از کم عوام کی جان و مال کی حفاظت تو کریں نا، ان کے نقصان کا معاوضہ تو ادا کریں نا۔ آپ سے درخواست ہے کہ آپ اس مسئلے پر ہماری کچھ مدد کریں۔ فہد کی آواز پہنچائی جائے گی حکام اعلیٰ تک اور کی جائے گی کوشش پوری کہ ملے انصاف حقدار کو۔ امید ہے متعلقہ انتظامیہ ان شکایات کو سن رہی ہوگی، اور اگر نہیں بھی تو پھر بھی جان لیجیے کہ دن 5 کی ٹیم بہت جلد مدد کے لیے پہنچے گی متاثرین تک اور انہیں دلائے گی انصاف۔ جہاں ہم کریں گے ظلم اور زیادتی کو بے نقاب، اور ہماری کوشش ہوگی کہ انصاف کو حقدار تک پہنچانے کے لیے کوئی کسر نہ چھوڑی جائے۔ ناظرین، آپ نہ صرف ہمیں رات 10 سے 11 بجے تک کال کر سکتے ہیں بلکہ ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں on din15@dinnews.tv۔ اگر یہ سہولت نہیں تو ہمیں پوسٹ بھی کر سکتے ہیں۔ ایڈریس آپ کی اسکرین پر چل رہا ہے، 25B گلبرگ اسٹریٹ لاہور۔ دن نیوز کے آفس میں درخواست بھی دے سکتے ہیں۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ کسی خاص ایشو پر ایکشن تو لیا جائے لیکن آپ کا نام سیگا راز میں رکھا جائے تو یہ بھی ممکن ہے، کیونکہ دن 5 کا دروازہ کھلا ہے ہر کمزور کے لیے۔ تو دیکھنا نہ بھولیے گا ہمارا کل کا پروگرام دن 5۔